उस शायर को हम सब राहत इंदौरी के नाम से जानते हैं, लिहाजा अदबन एहतरामन मोहतरम राहत इंदौरी साहब का मैं इस्तकबाल करते हुए गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। आप लोग पुरजोर अंदाज में मोहतरम राहत इंदौरी साहब का इस्तकबाल। शादाब ने बताया कि मैं पहले भी इस बस्ती में आ चुका हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि होश में मैं पहली बार आया हूं और बहुत अच्छा लगा। इतने आपने हिफाजत आप लोग शेर की फरमा रहे हैं, और अगर दूर दराज की इन बस्तियों में उर्दू की महफिलें इस तरीके से सज रही हैं तो मेरा ख्याल यह है कि मेरा मानना यह है कि उर्दू को इस हिंदुस्तान में कोई ख़तरा नहीं है जब तक आप जैसे लोग मौजूद हैं। आइए थोड़ी देर कोशिश करते हैं, जहाँ जहाँ से मुझे शेर याद आ जाएंगे वहाँ से सुनाना शुरू कर दूंगा। और एक बात कहना चाहूँगा इससे पहले कि मैं शायरी पढ़ना शुरू करूँ कि कोई 40 बरस में, पिछले 4 दहाइयों में मैंने एक तिहाई दुनिया में शायरी सुनाई है। मैं कभी शेर नहीं पढ़ता हूँ, मुझसे शेर पढ़वाए जाते हैं। अगर आपने शेर मुझसे पढ़वा लिए, अगर आपने शेर सुन के बता दिए तो मैं वादा करता हूँ कि मैं सुना के बता दूंगा। बस इतना रहे कि आप सुन के बता दें और मैं सुना के बताने की कोशिश करूँ। इजाज़त है, शायर दोस्तों से भी गुजारिश है कि मेरा साथ दें, मेरा हौसला बढ़ता है, कमजोर आदमी होता है। अर्ज़ क्या है कि गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है। गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है। मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। गुलाब ख्वाब, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको भटकाऊं नहीं, क्योंकि ये मुशायरा हो रहा है तो मैं सिर्फ शायरी ही सुनाऊं। भटकाने में मैं कोशिश करता हूं कि मैं भटकाऊं नहीं। गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है। मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। और फकीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या है। तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। और अमीरे शहर के, मैंने आपसे ये कहा है, इसको याद रखिएगा कि आप सुन के बता दें, मैं सुना के बताता हूं। तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। अमीरे शहर के कुछ कारोबार याद आए। अमीरे शहर के कुछ कारोबार याद आए। मैं रात सोच रहा था हराम क्या क्या है। अमीरे शहर के कुछ कारोबार याद आए। अमीरे शहर के कुछ कारोबार याद आए। मैं रात सोच रहा था हराम क्या क्या है। मैं जब ये शेर पढ़ने शुरू किए तो कहीं से किसी ने लुकमा दिया था, मेरा शेर आगे पढ़ना शुरू कर दिया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने मतलब हाफिज बैठे हुए हैं, तो मैं कुछ ताज़ा शायरी से शुरू करता हूँ। बिल्कुल नए शेर पढ़ता। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। यकजहती का बड़ा जिक्र हुआ मोहन जी, बड़ी मोहब्बतों का जिक्र हुआ। ये यकजहती के सिलसिले में बातें हुई, लेकिन मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ और मैं मुसलमान भी उतना ही कट्टर हूँ जितना हिंदुस्तानी कट्टर हूँ। तो मैं जब रोशनी देखता हूँ तो रोशनी के कसीदे पढ़ने लग जाता हूँ। जब अंधेरा देखता हूँ तो अंधेरा का मातम करने लग जाता हूँ। बस यही है, ठीक है। सुनो मेरी जान, सुनो। कह रहा है कि मोहब्बत के सफर में कितने पेचो खम निकलते हैं।
اگر میں سچ بول رہا ہوں تو آپ کی بھی داد چاہیے مجھے. محبت کے سفر میں کتنے پیچ و خم نکلتے ہیں. محبت کے سفر میں کتنے پیچ و خم نکلتے ہیں. لہو منظر نکلتے ہیں, لہو موسم نکلتے ہیں. محبت کے سفر میں کتنے پیچ و خم نکلتے ہیں, لہو منظر نکلتے ہیں, لہو موسم نکلتے ہیں. دعائیں ان میں ہوتی تھیں, دوائیں ان میں ہوتی تھیں, مگر اب سادھوؤں کی جھولیوں میں بم نکلتے ہیں. دعائیں ان میں ہوتی تھیں, دعائیں ان میں ہوتی. پرانا تو نہیں ہے نا. محبت کے سفر میں کتنے پیچ و خم نکلتے ہیں, لہو موسم نکلتے ہیں, لہو منظر نکلتے ہیں, لہو موسم نکلتے ہیں. دوائیں ان میں ہوتی تھیں, دعائیں ان میں ہوتی تھیں, مگر اب سادھوؤں کی جھولیوں میں بم نکلتے ہیں. ہم دیکھیے کہ چمکیں گے. یکجہتی کے بہت فارمولے بتائے جاتے ہیں. سب سے بڑا فارمولہ تو ایک یہ ہوتا ہے ہندوستان میں کہ جہاں آل انڈیا مشاعرہ ہوتا ہے وہاں پر ایک بینر لگا دیا جاتا ہے, آل انڈیا مشاعرہ قومی یکجہتی کے سلسلے میں. اس کے علاوہ آپ نے کسی جلسے میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ قومی یکجہتی کے سلسلے میں کوئی جلسہ ہو رہا ہے. صرف مشاعرہ ایک ایسا ہے کہ جس نے ٹھیکہ لے رکھا ہے. قومی یکجہتی کا ایک فارمولہ میں بتاتا ہوں, پورے وانم باڑی والوں بہت ذمہ داری سے سن کے بتا دینا. ایک فارمولہ یہ بھی ہے, سنو شبیر میں. چمکیں گے ہم کسی سے, نہ چمکو کسی سے تم. چمکیں گے ہم کسی سے, نہ چمکو کسی سے تم. زندہ دلی سے ہم جیے, زندہ دلی سے تم, زندہ دلی سے ہم جیے, زندہ دلی سے تم. دہشت پسار پائے نہ پیر اپنے ملک میں, افضل سے ہم حساب کریں, سادھوی سے تم. کیا حقیقت ہے, کیا حقیقت ہے, کیا حقیقت ہے. دہشت سن کے بتائیے, میں کہہ رہا ہوں. دہشت پسار پائے نہ پیر اپنے ملک میں, دہشت پسار پائے نہ پیر اپنے ملک میں, افضل سے ہم حساب کریں, سادھوی سے تم. ایک اور گزارش کرتا ہوں, آپ ذمہ دار ہیں. مجھے بتایا کہ آپ 3 ٹرم میں ایم پی رہے ہیں, تو ظاہر ہے آپ ذمہ دار ہیں اس ملک کے, اس علاقے کے نہیں, اس ملک کے. تو میں آپ کی موجودگی میں کہنا چاہوں گا, سنو گلاب, افضل سے ہم حساب کریں. آپ لوگ سن رہے ہیں نا, افضل سے ہم حساب کریں, سادھوی سے. ہم وطن ہیں, انہیں بے سود نہ سمجھا جائے. ہم وطن ہیں, انہیں بے سود نہ سمجھا جائے. ہم وطن ہیں, انہیں بے سود نہ سمجھا جائے. پیار کے پھولوں کو بارود نہ سمجھا جائے. ہم وطن ہیں, انہیں بے سود نہ سمجھا جائے. پیار کے پھولوں کو بارود نہ سمجھا جائے. جو ہے مجرم انہیں سولی پہ چڑھا دیں, لیکن ہر مسلمان کو داؤد نہ سمجھا جائے. جو ہے مجرم انہیں سولی پہ چڑھا دیں, جو ہے مجرم انہیں سولی پہ چڑھا دیں, جو ہے مجرم انہیں سولی پہ چڑھا دیں, لیکن ہر مسلمان کو داؤد نہ سمجھا جائے. ہر مسلمان کو داؤد نہ سمجھا جائے. میں آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا, شاعری کچھ اور سنانا کر رہا تھا, بیچ میں سے کسی نے تکبیر بولی, لقمہ دے دیا تو میں نے سب بدل دیا بیٹا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے پاس تازہ ہے وہ سناؤں. ابھی نہیں, بہت بعد میں آتی ہے. ہر مسلمان کو داؤد نہ سمجھا جائے. دیکھیے, ایک موڈ بناتا ہوں شاعری کا, آپ میرا ساتھ دے دیں. میں ایک شاعری کا موڈ بناتا ہوں, اس لیے کہ آپ نے مشاعرہ کیا ہے, کوئی تقریری مقابلہ نہیں ہے, شاعری کا ہی ہونا چاہیے. ہم اپنے آنسوؤں کو چن رہے ہیں. اب آپ کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے, میری کم ہو رہی ہے. ہم اپنے آنسوؤں کو چن رہے ہیں, چن رہے ہیں. ہم اپنے آنسوؤں کو چن رہے ہیں. ستارے کس لیے جل بھن رہے ہیں. ایسے سن لو, ایسے سن لو, ایسے سن لو, ایسے سن لو, بس ایسے ہی سن لو. ہم اپنے آنسوؤں کو چن رہے ہیں. ستارے کس لیے جل بھن رہے ہیں. کبھی اس کا تبسم
छू गया था, छू गया था, छू गया था, कभी उसका तबस्सुम छू गया था। उजाले आज तक सर धुन रहे हैं। कभी उसका तबस्सुम छू गया था, कभी उसका तबस्सुम छू गया था। उजाले आज तक सर धुन, उजाले आज तक सर धुन रहे हैं। अभी मत छेड़िए जिक्रे मोहब्बत, अभी मत छेड़िए। उजाले आज तक सर धुन रहे हैं, अभी मत छेड़िए जिक्रे मोहब्बत। जलालुद्दीन अकबर सुन रहे हैं। अभी मत छेड़िए जिक्रे मोहब्बत, अभी मत छेड़िए जिक्रे मोहब्बत। मैं बड़ा मजा आ गया। शेर आपने सुन लिया। मैं इस शायरी ही सुनाऊंगा, मैं कोई डमरू नहीं बजाऊंगा, वरना मेरे पास इतना चूरन है कि जिस जेब में हाथ डाल दूं उस चूरन निकाल के मैं सारी दुनिया, आधी दुनिया में शायरी के नाम पे ना जाने क्या क्या बेच के आ गया। और लोग समझते हैं यही शायरी है, लोग समझते हैं शायरी यही है, लेकिन शायरी नहीं, शायरी ये है जो आपने सुनी है। जब मैंने ये शेर कहा कि जलालुद्दीन अकबर सुन रहे हैं, तो मैंने कहा इस शेर मैंने गलत कहा है। एक जलालुद्दीन अकबर के खौफ से क्या इश्क की बातें करना छोड़ दे आदमी? नेवर, कभी नहीं। मैंने शेर दूसरा कह दिया। जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, धूल। जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, जवानियों में जवानी को धूल करते हैं। जो लोग भूल नहीं करते, भूल करते हैं। जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, जवानियों में जवानी को धूल करते हैं। जो लोग भूल नहीं करते, भूल करते हैं, भूल करते हैं। मजा लेना वानम वाले के लोगों। जो लोग भूल नहीं करते, भूल करते हैं। अगर अनारकली है सबब बगावत का, अगर अनारकली है सबब बगावत का, सलीम हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं। अगर अनारकली है सबब बगावत, अगर अनारकली है सबब बगावत का, सलीम हम तेरी शर्तें। अच्छा लग रहा है? अभी थोड़ी देर के बाद और अच्छा लगेगा जब मैं शेर पढ़ना शुरू करूंगा, जब मैं शेर पढ़ना शुरू करूंगा। सलीम हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं। सूरज सितारे, सुने सारा ये मेरे शेर का मतलब क्या बताइएगा? सूरज सितारे, मेरे अल्लाह से मेरी दुआ है कि मेरा पूरा देश, मेरा पूरा मुल्क हिंदुस्तान वानमबाड़ी की तरह हो जाए, कि जहां राहत इंदौरी उर्दू का शेर सुनाए और जयमान साहब बैठकर मेरे शेर को समझने की कोशिश करें, मेरे शेर को समझने की कोशिश करें। इसे नजर ना लगे इस यकजहती को। कह रहा हूं कि सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे। सूरज चले आएगा। मैं जब बोलूंगा जब भी तो आवाज आएगी। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, मेरे साथ में रहे। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। और शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे, सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए। मजा लेना वानमबाड़ी के अच्छे लोगों,
صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے. صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے. صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے. اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے. صرف خنجر ہی نہیں صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے. اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے. میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا. میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا. میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا. ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے. میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا. ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے. ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے. آئیے میں آگے پڑھتا ہوں کچھ ایک نئی بالکل تازہ غزل جو ان دنوں پڑھ رہا ہوں. صرف ایک شعر میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا لیکن اب راج ہٹ اور بال ہٹ تو بال ہٹ ہے میں پڑھ رہا ہوں. اور لیکن صحیح ہے اور اگر صحیح ہو تو بتانا وانم باڑی والوں. کہا ہے کہ ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے. صرف قبروں کی زمینیں دے کے مت بہلائیے. دیکھیے نا میرے یہاں میری زندگی میں میری شاعرانہ زندگی میں کوئی مصلحت کوئی چاپلوسی کوئی کمپرومائز کوئی سمجھوتا کوئی خوف کبھی نہیں درایا. میں جو کہتا ہوں وہ لال قلعے کے منچ سے بھی کہتا ہوں, لال قلعے کے مائک سے بھی کہتا ہوں اور واشنگٹن میں بھی جا کر کہتا ہوں. جو کہا ہے سو جو وہ سنا دیتا ہوں. ایمرجنسی کے زمانے میں نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا تھا کہ سرکار چور ہے تو دوسرے دن مجھے پولیس اسٹیشن پہ بلا لیا گیا. وہ پولیس افسر نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ نے رات مشاعرے میں یہ کہا ہے کہ سرکار چور ہے. میں نے کہا یہ تو کہا ہے کہ سرکار چور ہے, لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کی سرکار چور ہے یا پاکستان کی سرکار چور ہے یا امریکہ کی سرکار چور ہے یا برطانیہ کی سرکار چور ہے. تو وہ پولیس افسر مجھے دیکھ کے مسکرایا اور کہا کہ اچھا آپ ہمیں بیوقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ سرکار کہاں کی چور ہے. تو یہ شعر پڑھا. میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا. میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا. ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے. مجھ کو پانی چاہیے. صرف قبروں کی زمینیں دے کے مت بہلائیے. صرف قبروں کی زمینیں دے کے مت بہلائیے. راجدھانی دی تھی ہم نے, راجدھانی چاہیے. صرف قبروں کی زمینیں دے کے مت بہلائیے. صرف قبروں کی زمینیں دے کے مت بہلائیے. صرف قبروں کی زمینیں دے کے مت بہلائیے. راجدھانی دی تھی ہم نے, راجدھانی چاہیے. راجدھانی چاہیے. سنے کہ نہیں وہ تو سب کئی بار لگا دی جو یاد آتے جا رہے ہیں. ابھی پڑھتا ایک غزل میری نئی سن لے کہ اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ. اگر میں کچا شاعر ہوتا تو ایسے ہی کہتا. اگر کچا ہوتا نا تو میں یہی کہتا. لیکن یہی تو ہے فرق. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. اور جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا. میں کچھ اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا, آپ خود جائیے, آپ خود پہنچیے گا تو مزہ آئے گا. تبھی تو مزہ آئے گا میرے شعر میں اور آپ کی سماعتوں کا.
حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا یہ نیا نسخہ ہے, بیمار بھی کر سکتا ہے. جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا یہ نیا نسخہ ہے, بیمار بھی کر سکتا ہے. اور میرا یہ شعر اگر آپ نے یاد رکھ لیا تو مجھے خوشی ہوگی. یہ نیا نسخہ ہے, بیمار بھی کر سکتا ہے. اور ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے, ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے. ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے, ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے. ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو موند لے آنکھ تو دیدار بھی کر سکتا ہے. ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں, ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو, ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو موند لے آنکھ تو دیدار بھی کر سکتا ہے. جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا, جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا لوٹ, جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا لوٹنے والوں کو ہوشیار بھی کر سکتا ہے. جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا, جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا. انٹیریئر آف بہار میں کہیں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا تو گاؤں کا سب ماحول تھا. ایک شاعر صاحب غزل پڑھ رہے تھے, اس کی رجیت تھی جاگتے رہو, تو ہر شعر کے ساتھ آتا جاگتے رہو جاگتے رہو جاگتے رہو. جب وہ پوری غزل ختم کر چکے شاعر صاحب تو ایک صاحب اس طرف سے اٹھے اور کہا کہ شاعر صاحب تکلیف تو آپ کو ہوگی, یہ برائے کرم پوری غزل ایک مرتبہ پھر سے پڑھ دیجئے. شاعر تو بڑا نیک اور بھولا بھالا شریف آدمی ہوتا ہے, دیکھ ہی رہے آپ. تو وہ انہوں نے پوری غزل پڑھ دی, پوری غزل پھر سے پڑھ دی. جب وہ پوری غزل ایک بار پڑھ چکے, 2 بار پڑھ چکے, تو ایک صاحب ادھر سے کھڑے ہو گئے کہ صاحب زحمت تو ہے لیکن خدا کے لیے ایک بار پھر سے پڑھ دیجئے پوری غزل. تو شاعر نے پوچھا کہ آخر اس غزل میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں بات خاص تو کچھ بھی نہیں, لیکن ہماری کالونی کا چوکیدار چھٹی پہ گیا ہوا ہے. لوٹنے والوں کو ہوشیار بھی کر سکتا ہے, لوٹنے والوں کو ہوشیار بھی کر سکتا ہے. جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا, جاگتے رہیے کی آواز لگانے والا جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. میرا ماننا یہ دیکھیں, میں اتفاق سے صرف شاعر نہیں ہوں, میں پڑھا لکھا شاعر ہوں. میں نے 16 برس تک اندور کی دیوی اہلیہ یونیورسٹی میں شاعری پڑھائی ہے. ایم اے کی کلاسز میں میرے انڈر میں آدھا درجن لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے. تو مجھے معلوم ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ میں کچھ کہہ رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ مقصد ہے. جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے, میرا ماننا ہے کہ جہاں جہاں محبتیں ہیں وہاں ایک کتاب ہے, اور جہاں جہاں نفرتیں ہیں وہاں بھی ایک کتاب ہے. بس یہاں سے میرا یہ مطلب بنتا ہے, جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آئے. گلاب, جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے, یہ میرا بڑا قریبی دوست ہے. میں جس طریقے کی زندگی گزار رہا ہوں کہ تجھ سے مل لینے کا مطلب یہ نہیں کہ شہر میں ہر کوئی مجھ کو بلا لے, ہر کہیں آ جاؤں گا, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ بڑی محبت میں بڑی مشکل نہ جانے کن حالات میں ہو کر یہاں پر آیا ہوں. تو یہ ان کی محبت ہے اور اس شہر کی, اس علاقے کی اردو نوازی کی محبت ہے کہ میں آیا ہوں. سنے گا, جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا, جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا. محبتوں کے اندھیرے, یہ اچھا تھا, یہ اطلاع ہے, یہ اچھا تھا جو میں نے سنایا. آپ کو ایک گر بتاتا ہوں شعر سننے کا. خدا کے لیے شعر کو سمجھنے کی کوشش مت کیجیے, بس اس میں آپ کا بھی نقصان ہے, میرا بھی نقصان ہے. آپ تو یہ سمجھیں کہ بہترین شاعری ہو رہی ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو اس میں میرا بھی فائدہ اور آپ کا بھی فائدہ. جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا, جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا. وہ اب بھی
ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی، وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی، میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹایا۔ وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی، وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی، میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا۔ وہ خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں، خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں، میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹا، خبر ملی ہے کہ سونا نکل رہا ہے وہاں، میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا، ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا۔ اور وہ چاہتا تھا، پھر شعر آتا ہے، وانم باڑی کے اچھے لوگوں، شعر آتا ہے، میں جس زمین پہ ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا، وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا، فقیر کے ہاتھ کا کٹورا، وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا۔ یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی، وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے۔ ایک بہت پرانا 30-25 برس پہلے کا میرا قطع ہے، یہ اشوک نے مجھے یاد دلایا، ہاں یہ اشوک نے یاد دلایا، یہ 4 لائنیں میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد میری جو میں پڑھنے والا تھا وہ قطع شروع کروں گا۔ یہ ظاہر ہے کہ زیادہ تر لوگوں تک پہنچ گیا ہوگا کسی نہ کسی ذریعے سے، لیکن پھر بھی سن لیں کہ گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے، دھستے ہوئے گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں بہت سے لوگ، یہاں مقبروں میں رکھے ہیں گھروں کے۔ پھر سوچ لیا آپ نے، پھر سوچنے کا کام شروع کیا آپ نے، پھر سوچنے کا میں نے منع کیا آپ کو۔ گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں بہت سے لوگ، یہاں مقبروں میں رکھے، مقبروں میں رکھے ہیں، یہاں مقبروں میں رکھے ہیں، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں۔ ایک شعر آپ کو سنانا چاہوں گا، اور جب مجھے یہ اختیار ہے کہ میں اس محفل میں یہ سنا سکتا ہوں، جب میں یہ سنا سکتا ہوں کہ ہر مسلمان کو داؤد نہ سمجھا جائے، تو مجھے وہ بھی سنانا چاہیے جو میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ اب ہمارے سیاسی لوگ بہت ہی ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، جب سیاست میں آپ نے قدم رکھا ہوگا تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مشاعرہ بھی سننا پڑے گا، لیکن سننا پڑے گا، لیکن محبت ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ سیاست میں ضروری ہے، مزال کے سن لینا بالکل جعلی موڈ میں، سیاست سنو شفیق، سیاست میں ضروری ہے رواداری، ششٹاچار، سیاست میں ضروری ہے رواداری، سیاست میں ضروری ہے رواداری، سمجھتا ہے سیاست میں ضروری ہے رواداری، سمجھتا ہے، وہ روزہ تو نہیں رکھتا پر افطاری سمجھتا ہے، سیاست میں ضروری ہے رواداری، سمجھتا ہے، وہ روزہ تو نہیں رکھتا پر افطاری سمجھتا ہے، میں سانسیں تک لٹا سکتا ہوں اس کے ایک اشارے پر، مگر وہ میرے ہر وعدے کو سرکاری سمجھتا ہے، میں سانسیں تک لٹا سکتا ہوں اس کے ایک اشارے پر، مگر وہ میرے ہر وعدے کو وہ میرے ہر وعدے کو سرکاری سمجھتا ہے۔ اچانک یہ بھی سن کے بتانا، جس طرح میرے شعر انہوں نے سن کے بتائے، ابھی آج کوئی 3-4 مہینے پہلے تک یہ بیٹھے ہوئے خامخواہ صاحب ہمارے ساتھی، ان کے ساتھ میں امریکہ میں تھا، کوئی 20-22 اسٹیٹس میں امریکہ کی، اور میں ایک شعر پڑھ رہا تھا وہاں پر، اور یہ کہہ کے پڑھ رہا تھا کہ یہ شعر صرف ہندوستان میں کہا جا سکتا ہے۔ میں نے کہیں جھوٹ تو نہیں کہہ دیا، میں پڑھ کے بتاتا ہوں، اگر میں نے سچ بولا ہے تو میری تائید کیجیے گا،
मेरी तारीफ कीजिएगा, मैं ये कह के पढ़ रहा था कि शेर सिर्फ हिंदुस्तान में कहा जा सकता है, मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है, मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है। और अचानक बांसुरी से दर्द की लहरें उभरती हैं, अचानक बांसुरी से दर्द की लहरें उभरती हैं, गुजरती है जो राधा पर वो गिरधारी समझता है। अचानक बांसुरी से दर्द की लहरें, अचानक बांसुरी से दर्द की लहरें गुजरती है जो राधा पर वो गिरधारी। एक गजल आखिर में पढ़ रहा हूँ, अब अचानक मुझे याद आ गया खामोखा भाई का, तो वो एक वाकया सुन लीजिए आप, इसके बाद फिर मैं एक गजल सुना के बैठ जाऊंगा। एक इलाका था अमेरिका में, डेट्राइट था, तो वहाँ मैं पहली बार गया था। इससे पहले 2500 बार अमेरिका गया हूँ मैं, लेकिन उस शहर में पहली बार गए थे। खामोखा भाई हमारे बहुत हीरो हैं वहाँ के, वो पहले गए थे, लोग उनसे ऑटोग्राफ लेने लगे, फोटोग्राफ उनके होने लगे सब सारी, और मैं बेवकूफ़ों की तरह एक तरफ बैठा था, यतीमों की तरह। तो एक साहब आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि साहब आपकी तारीफ। तो मैंने कहा जब तक मैं शेर नहीं पढ़ रहा हूँ, जब तक मुझे भी खामोखा समझो। तो सुन लेना, आखिरी गजल पढ़ता हूँ। गुजरती है जो राधा पर वो गिरधारी समझता है, गुजरती है जो राधा पर वो, ये बर्फ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाएं। इसमें एक शेर ऐसा है जो आपको याद रह जाए, ये बर्फ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाएं, ये बर्फ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाएं, वो एक लिहाफ में ओढ़ूं तो सर्दियां उड़ जाएं, ये बर्फ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाएं, वो एक लिहाफ में ओढ़ दूं तो सर्दियां उड़ जाएं, तो सर्दियां उड़ जाएं। और हवाएं बास कहां आती है शरारत से, हवाएं बास कहां आती हैं शरारत से, सरों पे हाथ न रखे तो पगड़ियां उड़ जाएं। हवाएं बास कहां आती हैं शरारत से, सरों पे हाथ ना रखे तो पगड़ियां उड़ जाएं, पगड़ियां उड़ जाएं। बहुत आखिरी शेर पढ़ता हूं आज की रात का। सरों पे हाथ ना रखे तो पगड़ियां उड़ जाएं। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।